अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो से हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक स्टे आर्डर मिला और कुछ अनासर ने कोशिश की कि इंतखाबात में को डिले कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस आर्डर को सेट असाइड कर दिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज सबका ये कहा था कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर चुका, सूबाई हुकूमत, तमाम सूबाई हुकूमत, निगरान हुकूमत सब ये कहते हैं कि इम्पार्शल फेयर इलेक्शन हम करवाएंगे। आज इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने पैनलिस्ट को दावत दी है। मेरे पहले मेहमान हैं शेख जाफ़र खान मंदुखेल साहब, PML नून के सूबाई सदर भी हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान जान मोहम्मद बुलेदी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं नेशनल पार्टी के और साबका MPA भी रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नवाबजादा खालिद मक्सी साहब होंगे जो सूबाई सदर सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं बाप पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे टेलीफोन में ज्वाइन करेंगे JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। गुफ्तगू का आगाज़ शेख साहब आपसे एक इसी पर हम थोड़ा सा बात कर लें कि एक पहला ऑर्डर आता है लाहौर हाई कोर्ट का तो सब ये समझते हैं कि इलेक्शन, देखें ना हम कहते थे इलेक्शन डिले होंगे, देखें हम कहते हैं, सब सोशल मीडिया भर गया, लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर आया सब तसल्ली वो दम तोड़ गई तमाम रूमर्स। बिल्कुल नहीं, कोर्ट्स जिस कोर्ट के पास जो मसला चला जाता है उसी चीज़ पे वो स्टे देते हैं। कोई सर्टन मैटर था कि भाई ये ऑफिसर्स होने चाहिए या जुडिशरी से ये अमला होना चाहिए, इसी के ऊपर उन्होंने स्टे दे दिया। अभी कोर्ट की ज़्यादा कार्रवाई पे हम ज़्यादा तबसरा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन ऐसे नहीं है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। इलेक्शन को अपने वक्त पे होना चाहिए ताकि आगे देखें कौन जीतता है कौन हारा है। वो भी स्टे भी PTI की पिटिशन पे हुआ है, मुस्लिम लीग या किसी और की पिटिशन पे नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि इलेक्शन हो। हम लोग यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और अपने टाइम पे हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो बड़ा बर वक्त और सही इकदाम है कि इलेक्शन का एक डेट जो अनाउंस हो गया उसमें डिले नहीं होना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने एक तो वाज़ेह तौर पर अपने रिमार्क्स में कहा है कि ये जो आप जिस पर इतराज़ कर रहे हैं पहले भी होता रहा है, पहले आपने क्यों इतराज़ नहीं किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों को ना लें? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो हम जो भी इलेक्शंस किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे से इलेक्शंस हमारे हुए हैं। हमारे जो तजर्बा हुआ है इनसे गलत तजर्बा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा अपना नौकरी दाव पे नहीं लगाता है, जबकि ये लोग ज़्यादा दिलेर हैं। ये तो अपनी का था, कोई इतना ये हरफ आखिर नहीं है। उधर जुडिशरी कहती है कि हमारे लोगों को आप डिफरेंट कामों में इस्तेमाल ना करें, इवन काम गवर्नर भी उनको ना बनाए। जुडिशरी का ये है कि भाई हमको स्पेयर कर दे, सिविल मामलात से एक साइड पे कर दे, सिर्फ हमको जुडिशल मामलात पे कर ले। फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो ये ऑफिसर्स जो हैं डेफिनेटली ये 18 ग्रेड 17 ग्रेड वही ऑफिसर्स हैं जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होंगे और रिटर्निंग अफसर भी होंगे। ये पहले भी तमाम इलेक्शन इसी पे होते रही। लेकिन चलिए अभी तो देखें दम तोड़ गई हैं तमाम वो रूमर्स के नहीं इलेक्शन। अब आपकी तरफ से तैयारी, खैर तैयारी तो आपकी पार्टी पहले भी कर रही थी, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। अब किस तरह आप देखते हैं, कैसे तैयारी, तो गेयर अप कर देंगे आप अपने कैंपेन को? नहीं, गेयर अप हमने पहले से किया हुआ है। हमने तकरीबन तमाम अपने डिसीजन कैंडिडेट्स की कर लिए। अगर आप देख ले हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है, वो सारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के हर ज़िले से, हर तहसील से और हर डिवीज़न से, कि नेशनल असम्बली के लिए भी, प्रोविंशियल असम्बली के लिए, सबके इंटरव्यू। नवाज शरीफ साहब, उसमें शहबाज शरीफ साहब होते हैं, मरियम नवाज़ होती है, सागडार होते हैं, ये सब उनकी इंटरव्यूज़ करके सब देख रहे हैं। ये पिछले 1 महीने से ये प्रोसेस जारी है। अब तकरीबन वो इंटरव्यूज़ वगैरह पंजाब की भी ख़त्म हो गई, हमारे बलूचिस्तान की भी हुए। तो ये तैयारी हमारी शुरू से थी। और अगर किधर हमारा ये ख्याल होता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर इतना मेहनत की कितना तकलीफ होता है कि सुबह 9 बजे से आप प्रोसेस शुरू करते हैं, शाम के 5 बजे तक
سب کے انٹرویوز کر رہے ہوتے، بڑا ڈیفیکلٹ عمل ہے. یہ مجھے بتائیں، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس الیکشن میں اور پریویس جو الیکشنز آپ کے ہوئے ہیں، ہمیں جرنلسٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹف آپ کے لیے ہیں، اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 خود میاں صاحب نے، جو آپ کے پارٹی کے جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں، قائد ہیں، 8 انہوں نے پارلیمانی بورڈ کا خود صدارت کی، اور 8 میں وہ ہر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ، اور اس میں فرق کافی، اس کا مطلب پچھلے اور اس الیکشن میں آپ اس کو بڑا ٹف لے رہے ہیں. اس کا بڑا ہم لوگ ایک ترتیب یہ ہے کہ پراپر کینڈیڈیٹس کو، یہ حقدار کو ہم ٹکٹ دے دیں. جیسے بلوچستان کی ہیں، بلوچستان کے ہم لوگوں کو جو ٹاسک دیے گئے، ہم نے سب سے پہلے ڈسٹرکٹس کو کہا کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹس نومینیٹ کر لیں، جو آپ کے ایریا میں وزن والے ہو یا حقدار ہو، ان کو نومینیٹ کر دیں. پھر پروونشل بورڈ صوبائی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کریں گے. ابھی کوئٹہ کے ہمارے 9 حلقے ہیں، اس کے ہم لوگوں نے کوئٹہ کے جو کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے جو ہماری کیبنٹ ہے، انہوں نے جیسے ڈیسائیڈ کیے، جیسے ڈاکٹر مالک والوں کے نیشنل پارٹی میں ہوتے ہیں یا GUI میں ہوتے ہیں، ہم کو جو ریکمنڈیشن دی ہے ہم تقریباً انہی ریکمنڈیشنز کو فالو کریں. وہاں بھی میاں صاحب نے یہ پروسیس جاری کی ہے. اس میں شکایت آ جاتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، اقربا پروری ہوئی ہے، یا فلانے نے مجھے ٹکٹ رکوا دیا، دوسرے کو دے دیا. جیت جاتے ہیں تو پھر بہت اچھا، میرا کمال تھا. ہار جاتے ہیں کہ ٹکٹ غلط کیا. اس وجہ سے تمام پروسیس کو ہم نے بڑا جمہوری طریقے سے اس بار شروع کیا. ٹف اور جو اس میں یا نرم، یہ اس لیے نہیں کیا. ڈیفینیٹلی ہم کو رپورٹس بھی آ جاتے ہیں کہ ہو از بیٹر کینڈیڈیٹ، یا جو بیٹر کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں ان کی رپورٹ تو ویسی ہی پارٹی سے آ جاتی ہے. لیکن ہر ایک کو سننا اور ہر ایک کی بات کو اکوموڈیٹ کرنا، تو یہ اس پہ بات کرتے ہیں اگلے اس میں کہ کس طرح آپ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں، اور مد مقابل آپ کا کون ہے جو آپ کا جو نزدیک. آپ جانوان صاحب بتائیں کہ جس طرح انہوں نے نون لیگ کے ساتھ لوگ شامل ہوئے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہیں، آپ نے بھی کوئی جو انٹیریئر کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، خاص کر جو آپ کا ہیڈ کوارٹر مکران کا تربت میں، ادھر بھی کافی آپ نے دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے چھوڑ کے واپس آپ کے پاس آئے ہیں. کچھ باپ کا مال ادھر بھی گیا، کچھ آپ کی طرف بھی آیا. نہیں ہماری دیکھیں، ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ قوم پرست جو پارٹیاں تھیں ان میں سے تھے. درمیان میں ادھر ادھر ضرور گئے کہ باپ میں یا جس طرح مداخلت ہوئی الیکشن پروسیس میں تو ان کو توڑ کے کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں اس وقت، وہ بنیادی طور پر ذہنی حوالے سے، فکری طور پر وہ ہماری ہی سوچ کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک رابطہ، ایک سلسلہ طویل رہا ہے. دوسری پارٹیوں میں رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہماری ایک کوآرڈینیشن، ایک کوآپریشن، ایک دوستی اور آپس میں بیٹھنے کا سلسلہ تھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں. ہاں، آپ جب پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہو، نون کی بات کرتے ہو، وہ قدرے مختلف ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ الیکشن کے بعد یہ پروسیس ہوتا تھا. بلوچستان میں ہمارے زیادہ تر جو الیکٹیبلز ہیں وہ پہلے کامیاب ہو کر پھر دیکھتے تھے کہ مرکز میں کس کی حکومت بن رہی ہے، پھر اسی طریقے سے وہاں وہ جمع ہو جاتے تھے. لیکن پہلی بار میں سمجھتا ہوں دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں نے بلوچستان کو ٹائم بھی دیا، اور اس پہ بجائے یہ کہ وہ کامیابی کے بعد آئیں، انہوں نے یہ سلسلہ پہلے رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پچھلا جو پروسیس ہے یا کہ تجربہ ہے وہ بڑے ناکام رہے ہیں، کیونکہ درمیان میں یہ لوگ ٹوٹ کے ادھر ہوئے ہیں یا ادھر ہوئے ہیں، پارٹیوں کو اس پہ نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی کو مد نظر رکھ کر وہ اس پہ آ گئے ہیں. آپ کو کتنا ٹف ٹائم ملے گا مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتحادی آرگنائزیشن ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ بنا کے رکھیں جہاں ممکن ہوا، جمعیت کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ، اور جن پارٹیوں کے ساتھ ہماری قربت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بلوچستان میں جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ راستہ نکال سکتے ہیں ہم نکالیں گے. پیپلز پارٹی ذرا مختلف ہے میں سمجھتا ہوں،
اور ابھی تک کچھ زیادہ واضح ان کی شکل نہیں بنی ہے. پیپلز پارٹی سے براہ راست ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے. چیلنج تب ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر دوسرے گروپس بھی ہمارے مل جائیں, جس طرح جمعیت مل جائے, بی این پی مینگل مل جائے, یا دوسری آرگنائزیشنیں مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک محاذ بنائیں, یا نون کے ساتھ ایک محاذ بنائیں, پھر ایک صورتحال بن جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے انڈیویجول جو آرگنائزیشن ہیں اس وقت ہماری پورے بلوچستان میں پوزیشنیں بڑی واضح ہیں. نون کے ساتھ کون کون سی پوزیشنیں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کون کون سی پوزیشنیں ہیں, بی این پی مینگل کے ساتھ کون کون سی پوزیشنیں, اور نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کہاں کھڑے ہیں. جے یو آئی کے ساتھ بھی تو آپ کی کوئی گفتگو نہیں, ہماری چل رہی ہے؟ گفتگو دیکھیں دونوں آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے. نون کے ساتھ بھی رہی ہے اسلام آباد میں, بی بی مریم کے ساتھ شروع وہاں سے ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ پروسیس بہت زیادہ اسپیڈ اپ ہوا, ایک پہلے ایک صورتحال ایسی بن رہی تھی کہ ہاں اور نہ میں تھی نا, جس طرح آپ نے کہا. پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, اور فوری طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا, جو ایک کنفیوژن تھی یا کہ وہ سارا ختم ہوا فوری طور پر, اور ساری آرگنائزیشن فوراً طور پر مل کے بیٹھ گئے. ساری ذہنیں ٹھیک ہے کام کر رہے تھے, لیکن اتنی اسپیڈ نہیں تھی جتنی اسپیڈ سپریم کورٹ نے دکھائی, ابھی پولیٹیکل پارٹی بھی دکھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی جو چیزیں رہ گئی تھی نومینیشن, کیونکہ کچھ پروسیس ہے نا, جو الیکشن کمیشن کے پروسیس نے بعض چیزوں کو وہ جو ٹائم ہوا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں جو سیٹوں کی بات ہوئی یا بنے, پھر ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے, پھر سپریم کورٹ میں یہ کیسز ہیں, تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, جب یہ پوری طور پر سامنے آ جائیں گے کہ کہاں حلقہ کہاں تک بنا, تو بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوگی اور راستے نکلیں. چلیں, کنفیوژن تو ختم ہو گیا. میرے خیال میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم آپ کو, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم دیا. دیکھیں, ایک فیصلہ آ گیا, کنفیوژن ختم ہو گئی, تمام پولیٹیکل پارٹی نے اپنے ایک گیئر اپ کر دیا اپنا سارا, ایک جو ان کا الیکشن کمپین شروع تھا, پہلے سلو اس میں تھا لیکن اب شروع ہو گیا. آپ کی پارٹی نے کس طرح اس کو دیکھا؟ دیکھیے, ہماری پارٹی جو ہے اس کی اپنی ریزرویشنز تھی اس تاریخ کے حوالے سے. جی جی, ریزرویشنز دو تین طرح کی تھی. پہلی ریزرویشن یہ تھی کہ اس موسم میں آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان کے بہت سے علاقے یا تو بند ہوتے ہیں یا پھر وہاں سے مائگریشن ہو گئی ہوتی ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں ہمارے یہاں بلوچستان میں بچوں کی, اور جب بچوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ گرم علاقوں کی طرف ٹریول کر لیتے ہیں. یہ ہماری ریزرویشنز تھی. ایک ریزرویشن دوسری سیکیورٹی کے حوالے سے, کچھ علاقوں کے حوالے سے, صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. مگر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو ہم اس میں ایون اس سے پہلے والا فیصلہ جس کے مطابق 8 فروری ہی ڈیٹ تھی, تو ہم نے اس ڈیٹ کے حوالے سے کوئی ایسا وہ اور مزید ہم نے کچھ نہیں کہا. اپنی ریزرویشنز کو رکھتے ہوئے ہم نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ ہم اس پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. تو الیکشن ہم لڑ رہے ہیں, الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر نتائج بھی دیں گے پارٹی کے حوالے سے. کل نہیں پرسوں شاید پارٹی کا اجلاس اس حوالے سے بلوایا بھی جا چکا ہے. ٹکٹوں کا جو معاملات ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پیپر فائلنگ کا عمل شروع ہو جائے گا, تو انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیا سیناریو دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے بھی, آپ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے, اور آپ کے پارٹی کے جو سربراہ ہیں, پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, ان پارٹیوں کے ساتھ الیکشن میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ, کوئی الائنس کیا؟ دیکھیے, ایک تو معاملہ جو طے ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر طے ہو چکا ہے, کیونکہ مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم مل جل کے چلیں گے. تو ابھی تک یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں ان کی ایڈجسٹمنٹ کی کیا پوزیشن ہے, یا صوبہ خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں, مگر یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چونکہ دونوں طرف سے آ چکا ہے, اور پنجاب کے حوالے سے کمیٹی بھی شاید فارم ہو گئی تھی, باقی صوبوں کے حوالے سے ابھی تک نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ 1-2-3 دن کے اندر اندر ہوگا, تو دیکھ لیتے ہیں جو بھی وہ اس کے علاوہ کوئی سندھ میں جو ہے نا وہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, جے یو آئی, اس کا جو ہے امکان تھا یا اب ہے, تو یہ بھی آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی اگلے 2 دن میں یا 3 دن میں.
کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان اس دفعہ بڑا ایک لائم لائٹ میں ہے. اس سے پہلے نون لیگ کے قائد آئے, ان کی ساری سینٹرل لیڈرشپ آئی, پھر پیپلز پارٹی کی آئی. اب 2 دن بعد شاید کل پرسوں ایک پروگرام آیا ہے کہ زرداری صاحب مکران کے دورے پر جا رہے ہیں, تربت جائیں گے, اور تربت میں انہوں نے کوئی جا کے عمائدین سے ملاقات کرنی ہے. ایک کافی لائم لائٹ میں آ گیا بلوچستان. بلوچستان ایسا ہے کہ بلوچستان سے جو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آگے کون سی پارٹیاں جو ہے نا وہ پاور میں آئیں گی, وہ بظاہر جو ہے نا وہ بلوچستان ہوا کرتا ہے. اور یہاں پہ الیکٹیبل جن پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں تو ان پارٹیز کی جو ہے نا کہ اس جوائننگ سے جو ہے نا وہ اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہو سکتی ہے, اور وہ اندازہ عام طور پہ درست ہوتا ہے. تو بہت سارے دوست جو ہے وہ گئے ہیں نون لیگ میں, بہت سارے دوست جو ہے وہ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی, اور اسی طرح سے بہت سارے دوست جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ جے یو آئی میں بھی آئے ہیں. جے یو آئی کا جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو ووٹ بینک تھا وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ٹوٹل کاسٹ کا 20% تھا. تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 20% میں جو ہے وہ جے یو آئی کتنا میٹر کرتی ہے. پہلی 3 پوزیشنوں میں یا پہلی 4 پوزیشنوں میں یا وہ جیت گئی جو جے یو آئی, یا رنر اپ رہی, یا پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب چوتھی پوزیشن سے شاید جے یو آئی کسی بھی حلقے میں بلوچستان میں نیچے نہیں گئی. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑا ووٹ بینک پچھلے 2 الیکشنز میں جو میں نے ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ جے یو آئی کا تھا. اور اسی حساب سے میرا اچھا وہ جو ان کے درمیان جو ویریشن آئی ہے 2013 کے الیکشن میں 18 میں وہ 0% تھی, یعنی ہمارا ووٹ بینک ریڈیوس نہیں ہوا کبھی بھی. تو یہ اگر سردی کا یا سیکیورٹی کا ایشو نہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نتائج جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہوں گے. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آغاز تو ہو گیا کہ جے یو آئی آپ کے جو قائد ہیں انہوں نے نون لیگ کے قائد کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہم ساتھ چلیں گے. تیسری ایک پارٹی مسنگ آ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی, وہاں سے ہارڈ ہٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں, آپ لوگوں کے خلاف نہیں, نون لیگ کے خلاف. کس طرح دیکھتے ہیں کہ آئندہ چل کے ان کے ساتھ بھی کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ساتھ چلیں؟ دیکھیے آئندہ جو میں منظر دیکھتا ہوں اس میں بہت ساری پارٹیاں مل کے حکومت کریں گی, کیونکہ پاکستان کے مسائل اتنے بڑے ہو گئے ہیں, معاشی مسائل, سیاسی مسائل, سیکیورٹی کے مسائل, کہ یہ جو ہے نا وہ کسی اب اکیلی شخصیت یا اکیلی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگلا منظر بھی 2024 سے جو آنورڈ ہے اگلے 5 کا, اس میں بھی مل جل کے جو ہے وہ معاملات کو چلانا پڑے گا, ورنہ جو ہے وہ ملک درست سمت میں نہیں تھا, وہ اس کو درست سمت میں ڈالنا پڑے گا. درست سمت میں یہ 15-16 مہینے جو ہم نے گزارے ہیں اس میں سے شاید 2-3 معاملات جو ہم نے درست سمت میں کر لیے. ایک تو ڈیفالٹ سے بچا لیا, ایک دو اور معاملات ہیں جو شاید آپ ٹی وی پہ نہ چاہو کہ وہ میں اس کا ذکر کروں. تو یہ 1-2 معاملات میں تو بہتری آئی ہے, مگر 1-2 معاملات کے علاوہ جو ہے باقی بہتریاں آنے کے لیے اگلے 5 سال جو ہے شاید پارٹیوں کو مل جل کے درکار ہوں گے. بلوچستان کی صورتحال جو ہے, آپ سے یہ آخری سوال میں پوچھتا ہوں اور پھر آپ نے کہیں میرے خیال میں جانا بھی ہے, یہ بتائیں کہ بلوچستان میں ہمارے ساتھ جان بلیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے, نیشنل پارٹی کے, پچھلی دفعہ نون لیگ کی اکثریت تھی اور وہ ڈاکٹر مالک صاحب کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا. افواہیں ہیں کہ اس دفعہ آپ کا بھی ارادہ یہی ہے کہ آپ بھی اسی طرح کے ان سے اس طرح کوپریشن مانگ. میرا خیال ہے کہ اگر سی ایم شپ بنتی ہے, اگر کسی کا حق بنتا ہے بلوچستان میں تو وہ جے یو آئی کا بنتا ہے. آپ ووٹ بینک کو دیکھ لیجئے, اور وہ اگر وہ کنسسٹنٹ ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے جے یو آئی جو ہے اس حوالے سے اپنی جگہ پہ قائم رہی ہے. اور پھر اس سارے سینیاریوں میں جو پچھلے 5-6 سال میں جتنی جدوجہد ہے وہ تو ساری جے یو آئی کے کندھوں پہ ہوئی ہے. اس کے ورکر نے قربانی دی ہے, وہ کھڑی رہی ہے اس سارے صورتحال کے اگینسٹ. تو پھر اگر کسی کا حق بنتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جے یو آئی ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری سٹیٹمنٹ تعصب کا شکار ہے, میں جے یو آئی کے ایک ممبر کے طور پہ, مگر اس کے علاوہ میں چونکہ ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے بطور وکیل کی, ہم تعصب سے نکل کے بھی بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو 4 سال جو پی ٹی آئی کے تھے اس میں جتنی بھی قربانی ہے وہ صرف جے یو آئی کی ہے. تھینک یو جی سینیٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا. مندوخیل صاحب, اس دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ شاید ہمارا حق بنتا ہے, وہ تو ان کا خیر پوائنٹ آف ویو ہے. اس دفعہ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکثریت کے بعد بھی اس دفعہ آپ کہیں کہ ہم پارٹی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے.
لاسٹ ٹائم ڈاکٹر مالک صاحب کو انہوں نے بنایا جو کہ کامیاب بھی ثابت ہوا، اور ہمارے پرانے وہ ایک شروع سے 90 سے اتحادی چلے آ رہے ہیں، ہر معاملے میں کبھی وہ اپوزیشن میں ہو جاتے ہیں مجبوری سے، ادروائز ہم تقریباً اکٹھے چلتے ہیں۔ اسی طرح جو والے بھی ہمارے ساتھ چلے ہیں، اگر وہ بھی توقع رکھیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن ایک جمہوری طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جو اکثریتی پارٹی ہو گورنمنٹ بنانے کا دعوت اسی کو، روایت بھی یہ ہے اسی کا میں سمجھتا ہوں حق بنتا ہے۔ اگر ہر صوبے سے اکثریت زیادہ لے گئی پروونشل اسمبلی کی سیٹوں میں تو ان کا حق بنتا ہے، اگر کوئی دوسری پارٹی ہو یا ہماری پارٹی ہو تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس صوبے میں ایک اچھی گورنمنٹ فارم کر انہی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشن ہے، اس میں ہم کوئی زیادہ 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کی لارجسٹ پارٹی ہوگی بلوچستان میں، دوسری بڑی پارٹی آپ کے ساتھ JUI ہوگی سیکنڈ لارجسٹ، اور اس کے بعد یا باپ یا نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی، اور اس طرح سے کولیشن بنے گی۔ ہوئے گا یہی، ہوئے گا وہی کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ ابھی اس کو کون لیڈ کرے وہ اپنے جگہ پہ ایک وہ ہے کہ ہماری تو میں نے سمجھا کہ ہم نے شروع سے جو پارٹی قیادت ہوتی ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک پارٹی ہے، اس کو اسی ترتیب سے چلاتی ہے۔ اور اتحادیوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کر کے رہنا وہ ایک حق بنتا ہے، ان کا بھی ہر چیز کا اسرا رکھنا یا وہ کرنا۔ گورنمنٹ ان کی زیادہ بنے گی، میں نے کہا کہ نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ یہ تو زیادہ تر اکثر اکٹھے میں نے کہا یہ چلے، یہ جب سے میں اس پولیٹکس میں آئی تھنک ڈاکٹر مالک اور یہ موجودہ اسمبلی میں ہم لوگ سب سے پرانے سینئر لوگ ہیں، یہ اکٹھے چلے آئے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اکٹھے چلیں گے اور چلائیں گے۔ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں آپ اوورآل ملک میں کہ جو نئی حکومت کوئی بھی آئے، آپ کی پارٹی آتی ہے کوئی دوسری پارٹی آتی ہے، کیا چیلنجز ان کے سامنے ہوگا؟ معاشی طور پر تو ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس کو بہتر بنانا معاشی طور پر۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے معاشی، ملک ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ ہے، اس کو کس طرح بچانا ہے اور اس کو کس کوسٹ پہ بچانا ہے، یہ ایک سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہماری یہ گورنمنٹ تھی، نگران گورنمنٹ یا نگران سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، اس میں ہم نے ایٹ دی کاسٹ آف آور پولیٹکس ملک کو بچایا، تو آگے کے لیے بھی بڑے سخت چیلنجز ہیں۔ یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ آگے بڑھی اور حکومت لے؟ کسی نے تو کرنا ہے، یہ اقدام تو کسی نے کرنا ہے، ملک کو بغیر حکومت کے تو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے سے اس کا، اور پھر ہم نے اچھے وقتوں میں بھی حکومتیں کی ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ تھوڑا برے وقت میں بھی قربانی دیں، تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ہمارے لیے۔ مطلب آپ کا یہ خیال ہے کہ اچھے وقتوں میں تو اس کا کیا کمال ہے، وہ اچھا وقت ہوتا ہے لیڈرشپ کا، اصل لیڈرشپ کا کمال یہ ہے کہ برے وقتوں میں اس میں کیا ہے، اگر آپ دیکھیں ملکی لیول پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے، ان کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی دنیا میں ایک پہچان ہے، یا دنیا اس کو ایک ریکگنائز کرتی ہے، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے دوسرے ہو۔ ابھی ہونا کس طرح چاہیے، مسلم لیگ ہے، اس کی ایک پہچان ہے، بڑی پارٹی ہے، تو اس ملک کے لیے اگلا چیلنج جو ہے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا اور اپنے ٹریک پہ لے آنا، تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بھی کوئی بہتر ہو سکے۔ وہ اس وقت جو پولیٹیکل میدان میں ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سوٹیبل جو ہے قیادت وہ نواز شریف صاحب ہیں یا ان کی پارٹی ہے ملکی لیول پہ، تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ یہ کر لے۔ جب یہ ملک نہیں ہوگا یا ملک ڈیفالٹ رشیا سٹائل پہ ہو جائے گا تو خدا نخواستہ ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے قربانی دینے کی وہ ہے، سمجھ ہم کو بھی نہیں آتا ہے کہ آگے کس طرح یہ جو ہے معاملات اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کس طرح سنبھالیں، لیکن
یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہم کو توجہ دے دی گی، چاہے مڈل ایسٹ ہے وہ ہم کو توجہ دے گی، چاہے چائنا ہے وہ ہم کو توجہ دے گی، چاہے ویسٹ ہے، وہاں سے کوئی نئے پروجیکٹس اور نئے وہ چیزیں ہم کو لانی پڑیں گی، تاکہ یہ جو دن بدن آپ کے ٹوٹل بجٹ جو ہے اس وقت، اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ آپ کے ٹوٹل آمدن سے جو ہے صرف ڈیٹس زیادہ ہے، سود کے جو آپ پیسے دیتے ہیں، قرضے ادارنے کے پیسے دیتے ہیں، وہ کوئی 8,000 ارب ہے، بجٹ کی اسٹیمیٹ 6,500 ارب ہے ابھی جو نیا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی قرضہ لینا پڑے گا، بقائے تمام معاملات اس ملک کے آگے ادھار پہ چلیں گے، اس حالت میں چلانا بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے یہ قربانی نہیں دی، ہو سکتا ہے پولیٹیکل ہم کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، تو یہ پھر ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، ملک جو ہم سب کے ہے، ہماری پارٹی سے بھی بالاتر ہے، ہماری پولیٹکس سے بھی بالاتر ہے، اور سیکنڈ جو ہے ہم کو چیلنج جو ہے لا اینڈ آرڈر کی ہے، سیکیورٹی پرابلم جو ہے وہ اس ملک کا کافی، خاص کر ان دو صوبوں کا، کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہاں بہت زیادہ مسئلے ہیں، اس کو توجہ دے کر کے حل کرنا پڑے گا، ان کو ریڈریس کرنا پڑے گا، اس حالت میں انسیکیور حالات میں نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ اچھی کامیابی سے چل سکتی ہے۔ بلیدی صاحب آپ بتائیں کہ آپ ان سے دیکھیں، میں نے ان سے یہی سوال کیا جو آپ کے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے کولیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، یہ لیڈ کریں یا یہ آپ کو کہیں لیڈ کرنے کے لیے، یا جو جے یو آئی وہ لیڈ کرے، مشکل فیصلہ ہے کہ آپ اس دفعہ حکومت میں آنا، اس سے پہلے پی ڈی ایم نے بڑا مشکل فیصلہ لیا کہ انہوں نے حکومت کی 16 مہینے، اور اس کے بعد کچھ فیصلے بھی کرنے پڑے ہیں، اس کے بعد اب مشکل فیصلہ تو ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں تو ایک چیز ڈیسائیڈ ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں جمعیت ہے، نیشنل پارٹی ہے، وہ اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ مرکز میں نون کی حکومت ان کے ساتھ مل کے بنانی ہے، کولیشن بنے گی، ان کی اکثریت ہوگی، نہیں وہ مل کے اکثریت بنائیں گے، کیا ہوگی، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں۔ باقی بلوچستان میں کیا ہوگا، بلوچستان میں یہی آرگنائزیشنز جن کا آپ نے ذکر کیا، یہی مل کے حکومت بنائیں گے۔ ابھی حکومت بنانے میں ان کے سامنے کیا ہوگا، دیکھیں جس طرح پاکستان کا مسئلہ بڑی کلیئر بات ہوئی، وہ اکنامیکل ہے نا، وہاں جو ہے معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو کیسے اس سے نمٹیں گے۔ اور اس کے بعد جب بلوچستان میں آپ آتے ہیں تو بلوچستان میں ایک انریسٹ ہے، ایک لا اینڈ آرڈر کی بڑی ایک گمبھیر شکل ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، خیبر پختونخوا کو ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے، جو ہم چونکہ بلوچستان کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو بلوچستان میں سب سے جو بڑا ایشو ہے یہ ہے کہ جو ایک مفاہمتی حمل تھی جو رکی، اس مفاہمتی عمل کو دوبارہ ایک نیشنل سطح پہ ایک بڑے زیادہ، ڈاکٹر مالک صاحب نے تو کافی حد تک اس میں اس کو زیادہ بڑی پوزیشن میں کیسے آگے کی طرف لے جائے۔ دیکھیں حکومتیں ٹھیک ہے، یہاں ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی آرگنائزیشن جس طرح آپ نے کہا نون ہو، جمعیت ہو، نیشنل پارٹی ہو، دوسری پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، یا دوسری نمبر پہ پیپلز پارٹی ہو، یا تیسری نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، وہ الگ بات ہے، لیکن بلوچستان میں بننا ہے کولیشن گورنمنٹ۔ کن افراد نے بلوچستان میں، ایک بات تو بڑی طے ہے نا، اور جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں کس کی حکومت بنی، اسی کے تسلسل سے بلوچستان میں حکومت بنتی ہے، وہ خود لیڈ کرے یا کسی سے لیڈ کروائیں، طے ہو مقاصد کیا ہیں، کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور کس طرح بلوچستان میں جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح حل کرنے کی طرف کوشش کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیلنج ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہمارا مشترکہ جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان میں، چونکہ بلوچستان میں وہ مسئلے نہیں ہیں جس طرح آپ پاکستان کے لیول پر دیکھتے ہیں، بلوچستان میں ٹوٹلی مسئلہ سیکیورٹی پہ آ جاتا ہے، تو اس سیکیورٹی کا جو ایک کنسرن ہے، اس سے کب ہم نکلیں گے؟
اس سے نکلنے کی کوشش کی نا. جس طرح پاکستان میں ہم سوچتے ہیں کہ جو اکنامیکل بلوچستان کا مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ ایک ایم پی اے کو سب سے زیادہ پیسے پاکستان میں تمام جتنے ایم پی ایز ہیں ان سے سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور آن گراؤنڈ نظر کچھ نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ یہاں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور کولیشن گورنمنٹ میں مختلف پارٹی اور مختلف گروپس ہیں نا. جب وہ آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بڑا پریشر کرتے ہیں. سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں بنی ہے. جہاں سنگل پارٹی گورنمنٹ بنتی ہے نا تو وہاں یہ پریشر نہیں ہوتا کہ ایم پی اے کو کتنا فنڈ جانا چاہیے یا اپوزیشن کو کتنا فنڈ جانا چاہیے. جہاں حکومتوں کا دار و مدار ایم پی ایز پر ہے اور ایم پی ایز ظاہر ہے بلوچستان میں ایک آپ یوں کریں کہ ایک اور وہ ایم پی اے جو اپنے پارٹی کے بھی تابع نہ ہو. ایک غلط صورتحال بنی ہے, ایک سلسلہ چلا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جس طرح 3-4 ہم بڑی پارٹیاں بنتی ہیں وہ اگر اس پہ ان کی لیڈرشپ بالکل اس بات پہ ہو کہ ابھی بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے بجائے یہ کہ ایم پی ایز کو ٹھیک کریں یا ایم پی ایز کی جو ہے مرضی کریں, اس کے بجائے بلوچستان کے جو جینوین ایشوز ہیں ایجوکیشن کے ہیں, ہیلتھ کے ہیں, کمیونیکیشنز کے ہیں, ان معاملات کو کیسے ٹھیک کریں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یہ اس کو ٹھیک جو کریں. مینلی ہے اس کو کیسے ٹھیک ابھی کیا جائے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر نوابزادہ خالد خان مکسی ہیں, باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوابزادہ خالد مکسی صاحب یہ بتائیں کہ ہم ابھی بیٹھے تھے بات کر رہے تھے آپ سے پہلے اور آپ کچھ گفتگو میں آپ شامل رہے, کیا دیکھتے ہیں آپ سینیریو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو الیکشن کا جو ایک تھا کل جو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا, وہ تمام وہ ریومرز ختم ہو گئیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گی اور وہ لوگ جو شروع دن سے کہتے تھے ویسے مبصرین کہ الیکشن جائیں گے آگے جائیں گے, آج بالکل وہ ختم ہو گیا اور بہت حد تک یہ چیز کلیئر ہو گیا کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہو رہے ہیں. کیا تیاریاں ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ شکریہ جی, آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا. سب سے تو پہلے میں کیونکہ فون پہ ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کون کون سے ساتھی ہیں, پھر ہم لوگ ہیں بھی ادھر, آپ کو پتہ ہے بجلی کے مسئلے یہاں نوابزادہ یہاں شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جان محمد بلیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیشنل پارٹی. جی 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 جی. تو سر عرض یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا, سب سے پہلے تو ہمارے سسٹم میں فلا ہے. مطلب وہ آپ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے سسٹم کو کریکٹ کریں. اب دیکھیں نا الیکشن کا معاملہ تھا, آخری ٹائم تک پتہ نہیں ہو رہے, پوری قوم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایسے ماحول میں رکھا ہوا تھا کہ کنفیوژن, کیفیت عجیب تھی. تو اب اس قسم کی جو کیفیتیں ہوں گی یہ تو بڑا نقصان دہ ہے نا ہمارے سسٹم کی. ہم گرو کیسے کریں گے, کب نکلیں گے ان بیماریوں سے؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری ہیں, یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا, تب جا کے ہمیں ایک رخ اور ڈائریکشن ملے گا. تو بنیادی چیز ہمارا بنیادی سسٹم ہی ابھی تک جو ہے نا وہ ایک ٹھیک نہیں ہے. بنیادی سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تیاریاں کس طرح ہیں آپ کی پارٹی کی تیاریاں؟ اگر اپنا سیاستدان اب جب سیاست میں ہوتا ہے نا تو تیار ہی رہتا ہے. جب ایک دم ایسے جھٹکے لگتے ہیں پھر اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ڈیٹ سیاستدان ہیں, یہاں پہ ہمیں تو سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت تو ہمارے ساتھ نون لیگ کے لوگوں نے بھی بات کی, جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی تھے, انہوں نے بھی بتایا, جانو بلیدی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں سینیریو کیا ہے آپ کے سامنے بلوچستان میں یا مرکز میں؟ سر اب جعفر خان جیسے سینئر بیٹھے ہوئے تو میں ان کے سامنے کیا بات کر سکتا ہوں؟ وہ جیسے تجزیہ کر سکتے ہیں یا کیا, میں تو ابھی نیا سیکھ رہا ہوں سمجھے, ابھی تک تو طالب علم ہے. مگر جیسے ہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ایسی کنفیوژن ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ رخ کس طرف ہوا کا ہے کیا ہے. وفاق میں بھی کولیشن ہی نظر آ رہی ہے اندازہ جو لگ رہا ہے ہمیں, اور بلوچستان میں بھی یہی لگ رہا ہے. اب دیکھیں لیکن آپ کے پاس نوابزادہ خالد صاحب, آپ کے پاس تو الیکٹیبلز ہیں اور وہ بھی الیکٹ ہوں گے, تو ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ کا آپ حصہ بنیں گے. جس طرح آپ کی ملاقاتیں ہوئی نون لیگ کے قائد کے ساتھ وزٹ پہ کوئٹہ. آپ کو ابھی میں ذرا کیا میں کھل کے بات کروں یہاں پہ, بات تو دیکھیں نا, اس لیے میں اوائڈ ہی کرتا ہوں آنے کے لیے. آپ بات بھی پوری نہیں کر سکتے, آپ کا سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. باپ کے ساتھ سختی تو بڑی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ ہے ہمیں اس کا افیکٹ تو ہوا ہے. تو اللہ مالک ہے, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں سروائیو کرنے کی. اچھا چلیں یہ بتائیں, آپ کو یہ آپ کی شکایت اپنی وجہ ہوگی, لیکن یہ بتائیں کہ
ابھی کامران مرتضیٰ صاحب لائن پر تھے اور انہوں نے کہا کہ آگے چل کر میرے خیال تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی پیج پر ہو کر گورنمنٹ میں اس ملک کو جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. اور کیسے آپ دیکھتے ہیں, یعنی ہم اس کو ایک نیشنل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ سب نے پاکستان اور اس ملک کو دیکھنا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھی بات ہے سر, اگر دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سسٹم ایسا لایا جائے تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب آپ کے جو حالات ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایمرجنسی میں سچویشن میں آپ کچھ بھی طریقہ کر کے اس حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اچھی تجویز ہے یہ بھی. چلیں, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وقت دیا, ہمیں ٹائم دیا. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. شیخ صاحب آپ بتائیں کہ کولیشن گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کہہ لیں اس کو, کہ سب ایک انہوں نے وہ دیا, ایک ان کی خواہش ہے کہ اور کرنا پڑے گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, آج بہت بیانات آ رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب جو ہے, زرداری بھٹو جو ہے, اور آگے چل کر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تمام کو اکٹھا ہو کے اس ملک کے لیے جو ہے تمام مسائل کو فیس کرنا پڑے گا اور ان کو نکالنا پڑے گا حکومت کو, اس کو ملک کو؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا تمام سٹیک ہولڈرز کو. لا اینڈ آرڈر ہے, فائنینشیل پرابلمس ہے, ادروائز تو سب کو مل کر کے ایک حکومت جیسے بلوچستان میں ہوتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھی گورنمنٹ ہوگی. بہتر ہے کہ جو لیڈ کرے یا ان کے ساتھ سوچ والے لوگ ہوں کہ ان کے اپنے خیال والے, وہی ان کے ساتھ چلے. جیسے ابھی یہ 15 مہینے جو حکومت چلی, 16 مہینے جو ہر برا کام تھا وہ مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے, جو ہر اچھا کام تھا کولیشن, مطلب کولیشن پارٹنر اپنے آپ کو کہتے تھے, ان کا رول ہے سر, ہمارا کوئی رول نہیں ہے. جب کسی چیز کی بھی آتی تھی کہ مہنگائی آ جاتی تھی بولتے مسلم لیگ کی حکومت, اور اچھی بات ہو تو جب روڈ بنتا تھا بولتے دیکھو ہم نے کیسا روڈ بنا کر کے دیکھو ہم نے بجلی کا کیسا وہ کیا. کولیشنز میں تو یہ نقصانات ہوتے ہیں. نارملی جو سنگل پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اچھی سمجھی جاتی ہے, وہ پریشرز اور ان چیزوں سے بالا تر ہوتی ہے, بلیک میلنگ سے, دوسروں سے. لیکن اس کے ساتھ پھر اگر الائز بھی ہوں ایسے جو ان کے اپنے ہم خیال, جو ایک دوسرے کو وقت پہ دھوکہ بھی نہ دیں یا وقت پہ تانا بھی نہ دیں یا اپنا قصور دوسروں پہ نہ ڈال دیں, وہ بہتر ہے ان لوگوں کا اکٹھا ہونا. ہاں نیشنل ایشوز پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ آنا چاہیے. جیسے میں نے کہا لا اینڈ آرڈر ہے, فائنینشیل آپ کا جو مسئلہ ہے, کرپشن ہے ملک میں, ان چیزوں پہ سب اکٹھا ہونا چاہیے, ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. فورن پالیسی ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایم ٹوٹنے کو تھی پچھلے دور میں, پھر اکٹھی ہوئی, دوبارہ جڑ گئی, اتنی مضبوط جڑی کہ انہوں نے نو کانفیڈنس پیش کر کے اس کے بعد حکومت میں بھی ساتھ گئے اور 16 مہینے بھی ساتھ گزارے. اب آپ سینیریو دیکھتے ہیں کہ اس 2024 کے جو فروری کے الیکشن ہے اس میں پھر واپس اکٹھے ہو جائیں سب کو اکٹھے ہونے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو اس وقت مجبوری یہ تھی کہ سب کو مل کے, اگر سب نہیں ملتے تو یہ حکومت ہی نہیں بنا سکتے تھے یا نو کانفیڈنس نہیں. لہٰذا ان سب کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑا. ایک دو ووٹوں کی اکثریت سے گورنمنٹ تھی, اور اسی وجہ سے یہ پریشرز تھے, یہ ان ادر ورڈز یو کیسے کھنچاتانی تھی, وہ ایک اچھی فارم گورنمنٹ نہیں ہوتی. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بھی پارٹی آتی ہے مرکز میں ہو یا صوبے میں ہو, اچھی گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کی سنگل پارٹی گورنمنٹ آئے. اس میں یہ پریشرز جیسے جان بلیدی صاحب نے کہا وہ ادھر نہیں ہے, لیکن مرکز میں ہوتے رہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے ادوار میں ہوتے رہے, یہ چھوٹے موٹے اگر کسی کو ساتھ بھی کر دیا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. ہاں بلوچستان میں مشکل ہے, پنجاب میں آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوال میں اس طرح کروں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑی پارٹی آ جائے تو وہ مشکلات زیادہ پیدا کرے گی بنسبت آسانیوں کے. ہاں یہ ایک ہوتی ہے, کیونکہ پھر وہ کھنچاتانی اقتدار کی رساکشی شروع ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا ہونا بھی بڑا ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, لازمی جز ہوتا ہے. یہ بلوچستان سٹائل پہ کہ آل گورنمنٹ میں ہو, جو رہ گیا وہ اپوزیشن میں یہ میں بات کرتا ہوں بلوچستان کی. یہ بتائیں کہ نیشنل گورنمنٹ اگر بن جائے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں اور وہ مسئلے کو, تمام مسئلوں کو سب دیکھے ایز اے چیلنج کریں,
دیکھیے ایک بات تو ہے، بڑی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم نے میثاق جمہوریت کی ایک بات چلی ہے، بحث چلی ہے، اور اس پہ بڑی زیادہ کنسنسس بھی ہوئی ہے کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے پہلا جو ملک پہ، اس پہ سب نے مل میثاق کے ڈیموکریسی ہوئی، اب ضرورت ہے کہ میثاق معیشت ہو، کیونکہ میثاق معیشت کے بعد دوسری چیزیں آ جاتی ہیں۔ میثاق معیشت کے بعد دوسری بات جو آپ کی تھی نا پی ڈی ایم کی، پی ڈی ایم کا تجربہ زبردست تھا، اس میں ٹھیک ہے کسی نے اپنے حق میں جو ہے اچھائیاں لی، برائیاں نہیں لی، برائیاں لی، اچھائی نہیں اور لی، ڈیموکریسی لیکن میں ہوتا یہی ہے۔ پبلک کو ساری چیزوں کا اندازہ ہے کہ ایک مشترکہ گورنمنٹ تھی اور ایک مشترکہ تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بھی جب دیکھیں جس طرح نون کی حکومت بنی، اس کو گرانے کی پچھلی بار جو سلسلہ ہوا، جو لانگ مارچ ہوا، اس میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک مثبت کردار رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی الگ صحیح، الگ سوچ ہے، لیکن یہاں جو مین چیلنج ہے نا وہ جمہوریت کو ہے، جو مین چیلنج ہے وہ معیشت کو ہے۔ معیشت اور جمہوریت کے لیے اگر ہم ایک پلیٹ فارم میں ہو سکتے ہیں، حکومت میں کتنا حصہ کسی کا ہوگا نہیں بھی ہوگا، تو یہ ایک مثبت عمل ہے۔ لیکن امینڈمنٹ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا، اور نون لیگ اپوزیشن میں تھی، اگر نہ ایکسپٹ کرتی تو وہ ناممکن تھا، اور آپ لوگوں نے تمام میرے خیال میں دیکھیں پاکستان میں بہت ساری ایک حکومت نہیں ہے نا، ایک نیشنل حکومت، مرکزی حکومت ہے اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں، اور ان میں اگر مل کے رہیں نا بڑی اچھی ایک کولیشن بن سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہو اور وہ ساری چیزیں چلائے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تمام جو ہے صوبوں کو اپنے ساتھ ایز اے اسٹیک ہولڈر چلا سکتا ہے، اور ایک بہتر کولیشن گورنمنٹ، یعنی نہ صرف مرکز میں ایک بالکل مضبوط کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے، کیونکہ جو چیلنجز ہیں نا وہ ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل اس میں جو ہمارے اتحادی ہیں یا جو ہمارے سپورٹرز ہیں، جس میں چائنا ہے، سعودیہ ہے، یو ای ہے، ان تمام ممالک کا جو ایک پازیٹیو وہ ہے وہ نون کی طرف ہے نا، نون کی لیڈرشپ کی طرف ہے، چائنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئیں جو بڑے ایشوز ہیں، اور بلکہ اس وقت جو پاکستان کو جس کا طرح ریسکیو کیا جا رہا ہے یہی دوست ممالک کر رہے ہیں، اور انہی دوست ممالک کو لے کر ہم اس مشکل صورتحال سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ بالکل۔ بلوچستان کا بتائیں ذرا، بلوچستان کا بتائیں چیلنجز کیا ہیں؟ وہ وقت بھی گزر گیا کہ جب ڈاکٹر مالک چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، اور کتنا پارٹی کے اندر سے بھی پریشر تھا، کولیشن پارٹنر بھی پرابلم کریٹ کرتے تھے۔ اب دوبارہ جو ہے، حالانکہ کافی 18 امینڈمنٹ کافی مسئلے حل کر دیے ہیں کہ آپ ایک 15 کابینہ ممبرز انکلوڈنگ چیف منسٹر بنا سکتے ہیں، اور کچھ آپ ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں، ورنہ پہلے تو 2008 میں جتنے ممبر تھے سب جو ہیں کوئی ایڈوائزر کوئی۔ میرے خیال میں جو مسلم لیگ اور نیشنل پارٹی کی جو حکومت تھی، انہوں نے ان چیزوں کو بڑا سموتھلی، اور اس میں پشتونخوا میپ بھی تھی، انہوں نے اس جو دائرہ ہے جو 18 امینڈمنٹ کی اس کو کراس نہیں کیا، اسی میں رہ کے سارے آگے کی طرف بڑھے۔ پھر بعد میں تجربے اور ہوئے، تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہی کولیشن پارٹنرز، اس میں پشتونخوا ہے، جمعیت ہے، اس میں بعض نہیں تھے، تو مل کے بلوچستان کے معاملات کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ لیڈ کس کی ہوگی، اس کا یہ ڈیسیجن ہوگی نون کی۔ نہیں، آپ کے پاس چیلنجز، میں کہتا ہوں ایک اچھی حکومت بنانے کے لیے چیلنجز کیا ہیں، یہ مجھے بتائیں، کہ میں یہی آپ سے باری باری پوچھتا ہوں کہ آپ ایک بڑی پارٹی کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں صوبائی لیول پر، اور آپ اپنے پچھلی حکومتوں میں، ابھی اس میں لاہور بھی آپ گئے اور جا کر آپ نے پارٹی میں بھی ڈسکس کیا ہوگا، اور سب آپ اس وقت سب کی نظریں آپ کی طرف ہیں، کیا وہی حکومت ہوگی جو ابھی قدوس صاحب کی گزری ہے، اس طرح کی حکومت ہوگی، اس سے پہلے جب 2008 کی جو ہے اس طرح کی حکومت ہوگی، کہ سب بالکل ایک مادر پدر آزاد؟ کیا چیلنجز ہیں، آپ کس طرح اس کو لیڈ کریں گے؟ کچھ تو میں سمجھتا ہوں بیلنس ہونا چاہیے، کوئی پالیسیز ہونی چاہیے۔ آپ اگر کوئی پالیسیز بنا دیں جس میں کرپشن کلب ہو سکے، بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، گورننس گورننس کا ہے،
تو اس میں آپ کو کچھ اسٹریٹ فارورڈ پالیسیز بنانے پڑیں گی. جیسے سے بھرتیاں ہیں تو بھرتیوں کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر منسٹر خود بھرتیاں کرے, اس میں پھر الزامات بھی لگتے ہیں اور ہوتا بھی ہے. اسی طرح یہ ڈیولپمنٹ ورکس ہے, اس کے لیے انٹرنیشنل بڑے اچھے طریقہ کار آ گئے ہیں. ای ٹینڈرنگ جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, اس میں نسبتاً کرپشن کنٹرول ہو جاتی ہے. اور کوالٹی کنٹرول ہے, اس میں کنسلٹنٹس کو آنا چاہیے. یہاں پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی پالیسیز ہیں وہ اس میں آنا چاہیے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیک اینڈ بیلنس. ٹائم کم ہے, لاسٹ کمنٹ آپ کے کہ کیا ہونا چاہیے کرپشن اور گورننس کو امپروو کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ دو تین چار بڑی پارٹیاں ہیں, ان کی لیڈرشپ کو بلوچستان میں جو حکومت بنتی ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ بنانا ہوگا کہ بھئی آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ جب تک پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہ بیٹھ کے یہ چیز ڈیسائیڈ نہ کریں تو ایم پی ایز کا پریشر جو قدوسی حکومت کے دوران رہا ہے اور اس سے پہلے بھی رہا ہے تو وہ برقرار رہے گا. اس پریشر کو کیسے کم کیا جائے یہ لیڈرشپ کا کام ہے. لیڈرشپ سمجھے کہ بلوچستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اس کرپشن سے نکالنا ہے, اس جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے نکالنا ہے. تو ان کو اس میں جس طرح شیخ صاحب نے کہا اس پہ تو سخت ڈیسیجن لینے ہوں گے. اور پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ ایم پی ایز کی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اپنی بات کریں گے. ہم توقع کریں گے کہ آپ کی لیڈرشپ, ان کی لیڈرشپ جو ہے اس چیزوں پر وہ رہے اور اس کو ایم پی ایز کو پابند کرے. ناظرین, آج آپ نے سنا کہ انتخابات اور اس کا عمل اور اس کے بعد آگے کیا چیلنجز ہوں گے. اپنے میزبان سیاسی احوال پروگرام سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تھینک یو.